गया, अभी ऊपर ही भी है तो $85 का है। तो जब असल तो महंगाई तेल की वजह से आती है जो आप इंपोर्ट करते हैं, तो हमने तो जो एनर्जी की कीमतें वो भी ऊपर गई, कमोडिटी सुपर साइकिल जिसको कहते हैं उसको भी गुजारा। 2.5 साल हम IMF के नीचे थे, IMF के प्रोग्राम से भी गुजरे। उसके बावजूद अगर हम ये पाकिस्तान की दौलत में इजाफा कर सकते हैं, इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही थी, किसान भी खुश था, सर्विसेज भी ऊपर जा रही थी, फ्यूचर टेक्नोलॉजी उसमें ग्रोथ आ गई थी, हमारे टैक्स कलेक्शन बढ़ गए थे, हमारे रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन, ओवरसीज पाकिस्तानी को इत्मीनान था हमारे पे, वो रिमिटेंसेस रिकॉर्ड भेज रहे थे $31 अरब की। तो ये आते साथ ही आज नीचे कैसे पहुंच गए? ये होना ही था। और मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज हम किधर जा रहे हैं। मेरे से वो चीजें पूछे जब मैं इख्तिदार में था, अगर ये ना हटाते फिर हम जिम्मेदार थे। अगर ये ना साजिश करके, ये जो शहबाज शरीफ बोलता फिरता है, क्यों आपने साजिश की थी कि अगर आपको इतना खौफ था, हमारी तैयारी नहीं थी, मुल्क के हालात बहुत बुरे थे, हमें रहने देते। 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल रह गया था, हम जिम्मेदार थे। फिर हम उसके जिम्मेदार कैसे हो जो आप आके मुल्क का बेड़ागार करके रख दिया है, हर तरह मुल्क नीचे ले गए हैं। मुझे ये जरा ये समझाएं कि 90 रुपया गिरा डॉलर के मुकाबले में, 90 रुपए। क्या इसके हम जिम्मेदार हैं? यानी क्या आप मुझे सिर्फ ये समझा दें कि ये जस्टिफाई कैसे करते हैं कि 90 रुपए डॉलर के मुकाबले में कम हो गया? 90 रुपए पाकिस्तान की दौलत, लोगों के पैसे के अंदर कमी आ गई है। यानी जब आप डॉलर ऊपर जाता है तो आपके रुपए की जब कीमत नीचे जाती है तो आपकी खरीदार की कीमत नीचे चली जाती है। उससे जो चीज आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो सब महंगी हो जाती हैं। और इसका जब असर आएगा, जब 90 रुपए आप गिराते हैं, आप गिरता है आपकी नाअहली की वजह से, इसका अब असर किधर आ रहा है? हर शोबे पे इसका असर आ रहा है। सबसे पहले महंगाई। आज लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई बन चुका है। लोग, तनख्वाहदार लोग आज सोचते हैं कि उनकी तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा, और अभी पूरी महंगाई आई नहीं है। अभी तो असर, ये जो आखिरी 35 रुपए गिरे हैं, अभी इसका असर नहीं आया। अभी तो जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है 35 रुपए लीटर, अभी ये और बढ़ना है, क्योंकि जो रुपया गिरा है इसका अभी आपको असर आएगा, क्योंकि जो जो बाहर से चीजें महंगी होंगी। और ये कैसे मुझे बता सकते हैं कि $16 अरब के रिजर्व छोड़ के गए थे, आज $3 अरब के तकरीबन रह गए? तो क्या इसकी 9 महीने में ये हुआ है? तो फिर से मैं कहता हूं, कौन सी क़यामत आई थी कि मुल्क को यहां पहुंचा दिया? और मैं अवाम को बताना चाहता हूं कि अभी जो महंगाई है हमारे दौर में, जो कि अवाम को, लोगों को इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। खाने पीने की चीजें जो घरों में, आपकी किचन में, आपको जो आम लोग, जो सफेद पोश, जो तनख्वाहदार, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो मजदूर हैं, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसको कहते हैं SPI, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। हमारे दौर में 16% थी, आज वो पहुंच गई है तकरीबन 40%। और यह रुकने नहीं लगी, क्योंकि अभी इसका पूरा असर आया नहीं है, जो रुपया हमारा इतनी तेजी से गिरा है। इसका मतलब चीजें जब और महंगी होती जाएंगी, ये लोगों के लिए और महंगाई बढ़ती जाएगी। उसके बाद ये सिर्फ ये तेल और डीजल नहीं बढ़ा, और इसका भी असर आएगा। गैस बढ़ने वाली है, बिजली बढ़ने वाली है। बिजली ये दुगनी कर चुके हैं, हमारे जाने के बाद दुगनी, उससे ज्यादा बढ़ने वाली है। और जो हमारे कर्जे हैं, 9 महीने में हमारे कर्जे कितने बढ़े हैं? 10,000 अरब रुपया, 10 ट्रिलियन रुपए हमारे कर्जे बढ़ चुके हैं जब से ये आए। और इन्होंने क्या किया? एक कारनामा किया, अपने सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दिए। अवाम का इन्होंने जो हाल किया वो आप सबके सामने है।
عوام کو دھکیل دیا ادھر جدھر 8 لاکھ ہمارے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں، امید کھو بیٹھے ہیں، عوام ادھر پسی ہوئی ہے، اور انہوں نے 1100 ارب روپے کے اپنے کرپشن کیس ختم کیے۔ ان کو نہ فکر تھی دہشت گردی کی، نہ انہوں نے اس کے اوپر ٹائم لگایا، معیشت کی ان کو سمجھ نہیں تھی، اور یہ جو ان کی نااہلی تھی وہ سامنے آ گئی ہے، اور اپنا صرف جدر کامیابی سے جس کام کے لیے آئے تھے اپنے سارے کرپشن کے کیس ختم کر دیے، جس کو ہم NRO2 کہتے ہیں، جو ملک سے ایک غداری کی تھی جنرل مشرف نے جب ان کی چوروں کی بڑی چوری معاف کی تھی 2008 میں، اور ایک یہ دوسری جنرل باجوہ نے یہ جو ان کو NRO2 دیا ہے، یہ سب سے بڑی غداری ہے کہ آج دروازے کھول دیے ہیں بڑی چوری کے، وائٹ کالر کرائم کے دروازے کھول دیے ہیں، کیونکہ نیب تو انہوں نے ختم کر دی ہے، FIA ختم کر دی ہے، ان کا صرف کام ہے سیاسی انتقام لینا۔ اور میں جو تیسری آج چیز بات کرنا چاہتا ہوں، 3 چیزوں پہ میں نے آج بات کرنی تھی۔ پہلے دہشت گردی پہ کہ وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں، اور دوسرا یہ معیشت پہ وہ نیچے گئے وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ نہیں اتنی سازش کرنی تھی، اگر نئی کیپبلٹی تھی تو نہ کرتے، تو آج آ کے آپ اپنی چوری معاف کروا لیں، لیکن جو سارا ملک نے تباہی کیا وہ ہمارے پہ ڈال دیں۔ جو تیسری چیز ہے وہ اسی وجہ سے وہ ہے الیکشنز۔ اب میں یہ بتاؤں کہ ہماری پنجاب اور پختونخوا میں حکومتیں تھیں، 66% پاکستان ہمارے نیچے تھا۔ ہم نے پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں اپنی 2 گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا، اپنی گورنمنٹس چھوڑی۔ ہم نے کیوں چھوڑی؟ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، کسی نے بندوق نہیں رکھی تھی ہماری گورنمنٹ کرانے کے لیے۔ ہم نے اس لیے چھوڑی کیونکہ ہم سب کو خوف آ رہا ہے پاکستان کا، یہ جو تباہی کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ آگے اور ہم نے کتنا نیچے جانا ہے۔ IMF مل بھی گئی تو وہ بھی کینسر کا علاج ڈسپلن سے ہوگا۔ خوف یہ تھا کہ اگر یہ زیادہ، اور ان کا کوئی الیکشن کروانے کا سوچ نہیں، یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ اتنی جلدی انہوں نے پشاور کے ثانیہ کو استعمال کیا ہے کہ کس طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے۔ ان کا الیکشن اس سال کروانے کا بھی نہیں تھا پلان، یہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ تب الیکشن کروائیں جب یہ سمجھے کہ تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، یہ ان کا پلان ہے۔ اور ہم نے اس لیے یہ الیکشن کا فیصلہ کیا، اور ہم نے یہ سوچا کہ کس طرح ہم الیکشن کروا سکتے ہیں۔ ہم نے کہا اپنی گورنمنٹ سے نکل جاتے ہیں، اور ہم نے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا۔ آئین کے اندر بڑا واضح ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا۔ آرٹیکل 105 آئین کا واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی تو 90 دن اور اس سے کم میں الیکشن ہوگا۔ کوئی ifs and buts نہیں ہے اس میں۔ یہ ہم نے قربانی اس لیے دی کہ ہم سے یہ سمجھتے تھے کہ یہاں ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک دفعہ پنجاب اور پختونخوا میں الیکشن ہو گیا تو مجبوراً 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا، مطلب سارے ملک میں ہو جائے گا۔ تو ہم نے تو اس لیے دی۔ اب یہ اس سے بھاگ رہے ہیں، سب مل کے اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس سے باہر نکلیں۔ اب میں سارے پاکستانی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی ساری لیگل کمیونٹی کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے وکلا اور اپنی عدلیہ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا بڑا یہ نقصان پہنچے گا اگر یہ کامیاب ہوگا 90 ڈیز سے آگے لے جانے کی، یہ وہی ہوگا لینڈ مارک جو کہ ایک دفعہ جسٹس منیر نے اس ملک کے اندر رول آف لا کو ختم کر کے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی لے کے آئے تھے۔ وہ کوئی نہیں بھولا آج تک۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ 90 ڈیز سے آگے لے کے جائیں۔ یہ کہیں گے کہ جی وہ ہو دہشت گردی ہو گئی۔ 2013 میں دہشت گردی نہیں تھی، 2008 میں دہشت گردی نہیں تھی، تب کیوں نہیں الیکشن آگے کیے؟ اور پھر اور یہ یاد رکھیں کہ 2008 کے اندر الیکشن اس لیے آگے کیے گئے تھے کیونکہ وہاں ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ نہیں تھا، جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی، اس لیے الیکشنز کو آگے کیا گیا تھا۔ تو یہ جو
پلان کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح اس کی آڑ لے کے دہشت گردی کی الیکشن آگے کریں گے، اس سے بڑا ظلم اس ملک میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مطلب کہ وہ سیٹ اپ صرف اس لیے رہ جائے گا، وہ ڈرا صرف ایک راستے میں کہ کہیں عمران خان اور پی ٹی آئی نہ جیت جائے. اور وہ انہوں نے کیا کہ آئین کی وائلیشنز تو بھی شروع کر دی ہیں. سب سے پہلے تو ایک جو آرٹیکل 105 ہے، گورنر نے کیوں نہیں اناؤنس کی ڈیٹ ابھی تک؟ یہ ڈائریکٹ آئین کی وائلیشن ہے. جو بھی 90 ڈیز سے آگے لے کے جائے گا اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا. اور دوسری چیز جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں، یہ بالکل پاکستان کی آئین کی وائلیشن ہے. آئین نے صرف کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا سیٹ اپ اس لیے ہونا تھا کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے، امپارشل ہوں گے، تاکہ اس غیر جانبدار سیٹ اپ ہی صرف ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں گے. یہ مقصد تھا اس کا. ہو کیا رہا ہے اب؟ وہ حکومتیں آ گئی ہیں پختونخوا میں اور یہاں پنجاب میں، جو یہی نہیں کہ وہ صرف غیر جانبدار نہیں ہیں، وہ سخت ہمارے خلاف ہیں. ابھی سے سارے قدم اٹھانے شروع ہو گئے ہیں، جو کہ یہ شہباز شریف کی حکومت بھی نہ تھوڑا سوچ سمجھ کے کرتی، کیونکہ جلدی میں ہے. ابھی سے ہمارے اوپر کیسز قدم جو فواد چودھری سے انہوں نے کیا. اور فواد چودھری سے کیوں کیا؟ فواد چودھری کا یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح آپ کو ذلیل کریں گے. ہتھکڑیاں، وہ کوئی دہشت گرد تھا، اس کے منہ پر کپڑا ڈال کے لے کے آ رہے ہیں. اس کو کمرے میں یعنی اتنی سردی کے اندر اس کو کمرے میں زمین پہ اس کو سلوا رہے ہیں. وہاں کون سا جرم کیا اس نے؟ اعظم سواتی سے پہلے یہ کیا، شہباز گل سے پہلے یہ کیا. یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں کہ یہ ہم کر دیں گے آپ کے، تاکہ آپ چپ کر کے کسی نہ کسی طرح ہاتھ کھڑے کر کے تو ان نون لیگ کو الیکشن جیتتے جائیں. اور تب تک یہ نہیں کریں گے جب تک یہ سمجھیں گے کہ انہوں نے یہ کیئر ٹیکر لے کے اس لیے آئے ہیں. ہمارے اوپر تشدد کریں، کیسز کریں، جیلوں میں ڈالیں، ڈرائیں دھمکائیں، ایف آئی آرز کریں، کرپشن کیسز کریں. پرویز الہی کے گھر پولیس بھیج دی کل، کتنی گاڑیاں چلے گئی وہاں اس کے اوپر. ہمارے وہ ورکرز کے ان کو پولیس بلا کے ہراساں کرنا شروع ہو گئی ہے کہ تمہارے کیسز کریں گے، ان کو ٹیلی فون کر رہے ہیں. تو کیا یہ کیئر ٹیکر کرتی ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کبھی کیئر ٹیکر نے ایسی حرکتیں کی ہیں؟ میری جے آئی ٹی، اب ذرا یہ سن لیں، میری جو جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے، جو میرے اوپر قاتلانہ ہمراہ ہوا، یہ سوچیں کہ وہ ابھی نوٹیفائڈ ہے. پنجاب گورنمنٹ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہے وہ جے آئی ٹی. اس کو آتے ساتھ ہی سارے اس کو نان فنکشنل کر دیا، اس کے ریکارڈ سیل کر دیے. کس چیز کا خوف ہے؟ پہلے وہ 2 ڈی پی او گجرات اور یہ جو سی ٹی ڈی کا ایس ایس پی تھا، وہ کوپریٹ، وہ ہمارے نیچے آفیسرز کام کر رہے ہیں، وہ پنجاب گورنمنٹ کی بنائی ہوئی جے آئی ٹی سے وہ کہتے جی ہم جواب دینی ہے. ان کو کہا فون پکڑائیں جنہوں نے آپ نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، نہیں جی ہم نہیں دیتے. انہیں کہا جے آئی ٹی کے سامنے ہم نہیں آتے. کون ان کے پیچھے؟ کون اتنا طاقتور ہے کہ پنجاب پولیس اتنی کانفیڈنٹ ہو جائے، اتنا اس کو اعتماد ہو کہ ان کے پاس کوئی طاقتور ان کے فورسز ہے کہ ایکس پرائم منسٹر بڑی پارٹی کا ہیڈ اپنی ایف آئی آر نہ کٹوا سکے اپنے صوبے میں. اور پھر جن کو خوف ہے، وہ جو طاقتور لوگ جن کو خوف ہے کہ کوئی چیزیں نہ سامنے آ جائیں جے آئی ٹی کی، وہ سارے طاقتور لوگ پوری کوشش کریں سیبوٹاج کرنے کی. لیکن سیبوٹاج کرنے سے پہلے کیا چیزیں سامنے آ گئی ہیں؟ پہلے میں یہ ذرا آپ کو 2 چیزیں بتا دوں کہ پہلے تو 16 دسمبر کو جے آئی ٹی نے جو فورینسک رپورٹ دی تھی عدالت میں، اس میں کیا چیز آئی؟ 2 شوٹر تھے. انہوں نے یہ اسٹیبلش کر دیا کہ دو بندوق والے تھے جنہوں نے گولیاں چلائی. وہ 16 دسمبر کی آ گئی. اب 3 جنوری کی جو فورینسک رپورٹ ہے، جو عدالت میں ابھی گئی ہے عدالت کے اندر، یہ عدالت میں جمع ہو گئی ہیں. اس نے اسٹیبلش کیا ہے کہ 3 شوٹر تھے. جو سارا بنایا ہوا تھا کہ جی ایک دینی انتہا پسند ہے جس نے کہا میں اکیلا ہوں، اس کو پڑھا کے بھیجا تھا پہلی سٹیٹمنٹ میں اکیلا ہوں، تو پہلے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے. تو ساری جو سازش تھی وہ سامنے آ گئی. اور 3 شوٹر اس طرح تھے
کہ اس کی گولیاں جو ہم کہہ رہے تھے, جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ اوپر سے میرے گولی, چھت سے گولیاں, ان کے گولیوں کے خول مل گئے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے جی آئی ٹی نے, جو کہ اب عدالت میں جمع کروا دی. تو سوال میرا یہ پھر سے بنتا ہے کہ کیا ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کا کام ہی یہ نہیں ہے, جس کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف الیکشن کروائے, وہ انٹرفیئر کر رہی ہے جی آئی ٹی میں؟ کون ہے ان کے پیچھے؟ کون ہے یہ ان کو جو ایڈوائز کر رہا ہے کہ سارے جو آفیسرز یہاں لگوائے جائیں وہ سارے اینٹی پی ٹی آئی ہوں؟ ان آفیسرز کو لگایا جا رہا ہے جنہوں نے 25 مئی میں ہمارے اوپر ظلم کیا تھا. ہم نے 22 صرف ساری پنجاب کی فورس سے ہم نے 22 لوگوں کے نام دیے تھے کہ ان کو آپ کو نہیں لگانا چاہیے, یہ سخت ہمارے تحریک انصاف کے خلاف ہے, انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایکشن لیا تھا. ان میں سے 13 کو لگا چکے ہیں, 22 میں سے 13 لگ گئے اور باقی لگنے والے ہیں. کون سی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں یہ کیا ہے؟ اور میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ میرے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, ایک قیامت کی نشانی آ گئی ہے. آصف زرداری نے میرے اوپر ہرجانہ کر دیا, ڈیفیمیشن کر دیے. ڈیفیمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میری ریپوٹیشن کو نقصان پہنچایا گیا ہے, اس لیے میں عدالت میں جا رہا ہوں. آصف زرداری صاحب, سب سے پہلے جب یہ عدالت میں کیس جائے گا, میں تو بڑا شکر کر رہا ہوں کہ آپ عدالت میں آئیں گے, سب سے پہلے وہ آپ سے پوچھیں گے کیا آپ کی کوئی ریپوٹیشن ہے جو خراب ہوئی ہے, اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ساری دنیا میں مضمون آپ کو دکھائیں گے پہلے کہ مسٹر 10% آپ کا نام رکھا گیا تھا, کہ ہر چیز کے اوپر پیسے بناتے تھے. سندھ کے لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ظلم کا نظام آپ نے وہاں رکھا ہوا ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ نے اب تک کتنے لوگ مروا چکے ہیں. وہ جج کا جو نام آپ کے اوپر آتا ہے, بتائیں نا لوگوں کو کہ آپ نے کیا 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 اپنی ماضی میں, کس طرح کی دہشت پھیلائی ہوئی آپ نے سندھ کے اندر. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میرے اوپر ہرجانہ کریں آپ. اور پھر کیا یہ جب میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے, یہ جو جی آئی ٹی کی رپورٹ کے سامنے کہ ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کریں گے, تو کیا کسی نے رائٹنگ میں دیا تھا کانٹریکٹ؟ مجھے پتا چل ہی گیا تھا نا کہیں سے. تو میں اس لیے بول رہا تھا تب, اور جلسوں میں کہہ رہا تھا کہ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک پلان بنایا ہوا تھا, یہ پلان بھی بنا تھا. تو کوئی مجھے رائٹنگ میں تو کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ ثبوت دیں جی. مجھے انفارمیشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا, اور وہ ساری انفارمیشن ثابت ہو رہی ہے. یہ جو جی آئی ٹی میں کور اپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ طاقتور لوگ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اس لیے وہ خوف زدہ ہیں کہ کہیں سچ نہ سامنے آ جائے. اور یہ جو آصف زرداری آپ نے جو گیم کی ہے, یہ ایک سپلنٹر گروپ ہے دہشت گردوں کا. اور میری انفارمیشن اتنی سالڈ ہے, وہ اتنی سالڈ ہے کہ وہ اس میں جو مجھے ڈیٹیلز پتا ہے کہ کون سے وہ ایجنسیز کے آفیسرز اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جنہوں نے پلان کیا. پہلے تھا ایک قتل کا پلان ہے, اس کو میں نے جب 4 نام میں نے ٹیپ پہ ریکارڈ کر کے ملک سے باہر پہنچا دیے, مجھے کچھ ہوگا وہ نام آ جائیں گے. پھر پلان بی بنا جس میں 3 لوگ ملوث تھے, اس کا میں نے سیدھی طرح, اور اس کی ایف آئی آر, اس کی کیونکہ ایف آئی آر نہیں ہوئی, اسی سے ثابت ہوتا کہ وہ 3 ملوث تھے. کیونکہ میری رائٹ ہے, یہ تو میرا حق ہے کہ ایف آئی آر, میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے اجازت ہونی چاہیے تھی, انویسٹیگیشن میں اپنے آپ کو ثابت کر لیتا ہے. اور یہ جو تیسرا ہے, جو یہ پلان انہوں نے کیا ہوا ہے, اب یہ دہشت گردی کے نام پہ ہوگا کہ پہلے تو دینی انتہا پسند نا, سلمان تسیب ٹائپ مرڈر. اب یہ ہوگا کہ جی دہشت گردی ملک میں آ گئی ہے, تو جی دہشت گرد کا خود کو حملہ ہو گیا اور عمران خان کو مار دیا. میں یہ اس لیے ساری قوم کے سامنے لے کے آ رہا ہوں کہ آصف زرداری, آپ نے جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر رکھا ہوا ہے, یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. اس لیے میں نے کیا ہے کہ آپ پیسہ نہ انجوائے کریں, بعد میں یہ سمجھیں حملہ کروا کے کروا دیں. اور وہ جو آفیسرز بھی ہیں ان کا بھی مجھے پتا ہے کون ملوث ہے ان کے اندر. اور اس لیے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ کر رہا ہوں, اور میں بڑا شکر کر رہا ہوں کہ اس آدمی کو میرے ساتھ عدالت میں کھڑا کرو. میں اس کی پوری کتاب ہوگی, اتنی بڑی کتاب ہوگی بتانے کے لیے کہ اس کے پاس ریپوٹیشن ہی نہیں ہے ڈیفینڈ کرنے کے لیے.
آخر میں اپنی قوم کو میرا آخری پیغام یہ آج کی تقریر کا کہ دیکھیں، ایک ملک پھر سے یہ یاد رکھیں کہ ہم جس طرح جا رہے ہیں یہ ملک ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا ایک بہت بڑا، جب پاکستان بنا تھا اس کے پیچھے ایک بڑا فلسفہ تھا، اس کے پیچھے قربانیاں تھیں، اس کے پیچھے ایک بڑی خواب تھی. اس ملک کو بنانے کے لیے ساری دنیا، مسلمان دنیا میں خوشیاں ہوئی تھیں. مجھے البینیا کا پرائم منسٹر ملا ایک دفعہ. اس نے کہا کہ ہم قائد اعظم کی تقریریں سنا کرتے تھے، اب وہ فوت ہو گئے، ہم ریڈیو پہ سنا کرتے تھے. اور نیلسن منڈیلا نے کہا کہ وہ قائد اعظم کی تقریریں سنتے تھے کیونکہ وہ سارے آزادی کی جنگ میں ملوث تھے. اور اس نے کہا کہ مٹھائیاں بانٹی گئیں البینیا کے اندر جب پاکستان بنا. یہ ساری مسلمان دنیا میں ایک ہوپ آئی کہ کیسا ملک بنے گا. اس وقت سب سے بڑی پاکستان کی آبادی تھی مسلمان ملکوں میں. بدقسمتی سے ناانصافی کی وجہ سے ایسٹ پاکستان علیحدہ ہوا. تو اس وقت سارے لوگوں نے امید لگائی ہوئی تھی کہ ایک ایسا ملک آئے گا جو لیڈ کرے گا مسلمان دنیا کو. ہم کدھر پہنچ گئے وہاں سے؟ ہمارے پاس یہ چور اوپر بیٹھ گئے، آ کے پیسے ان کے باہر پڑے ہیں، ملک کا ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. روپیہ 90 روپیہ ڈالر مہنگا ہو گیا ہے ان کے 9 مہینے میں. ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ان کو کیا نقصان ہوا؟ فائدہ ہی فائدہ، نقصان زیرو. کیونکہ ان کے ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں باہر. ان کے تو ڈالر اور ان کی ویلیو اوپر چلے گی، انہوں نے تو پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہو گیا. نقصان ہماری طرح کے پاکستانیوں کو ہو رہا ہے جن کا جینا مر رہا ہے یہاں. ان کے لیے تو عذاب ہو جاتا ہے. جی ECL پہ ڈال دیا، مجھے ڈالیں ECL پہ، مجھے کیوں نہیں فکر کہ اچھا جی ECL پہ ڈالیں گے تو مجھے بڑا کوئی مسئلہ ہو جائے گا. ان کو کیوں مسئلہ ہے؟ کیونکہ پیسے گننے ہوتے ہیں، پراپرٹیز باہر دیکھنی ہوتی ہیں، بڑے بڑے ہیرڈ جیسی جگہ پہ شاپنگ کرنی ہوتی ہے، بڑے بڑے باہر ریسٹورنٹس میں. جب اتنا بڑا پیسہ آ جائے تو وہ خرچ بھی کرنا ہے نا، وہ پاکستان میں تو نہیں ہو سکتا. عذاب ECL پہ ڈال کے، مجھے ڈال دیں ECL پہ. جن کا جینا مرنا آج پاکستان میں ہے وہ سارے آج تشویش میں ہیں، غم زدہ ہیں. سب کو خوف آ رہا ہے آگے کدھر ملک جا رہا ہے. میں ہر پاکستانی کی بات کر رہا ہوں جو سمجھتا ہے کہ یہ ہماری ماں ہے، ہمارا ملک ہے. وہ سب آج ان سب کو خوف آ رہا ہے کہ جو ڈائریکشن میں پاکستان جا رہا ہے. اور میں پھر سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وقت ہے ابھی بھی، اور ایک راستہ ہے بس. جو مرضی، میں آپ سے نہیں کہہ رہا، میں 8-9 مہینے سے ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو لوگ آئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے جائیں جلدی سے جلدی. عوام کے مینڈیٹ سے گورنمنٹ آئے. جب عوام کی بیکنگ سے گورنمنٹ آئے گی وہ بڑے فیصلے کرے گی. یہ چوروں کی طرح نہیں، یہ چوروں کی طرح نہیں جو ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے کیونکہ ان کو ان کا تو مقصد ہی گورنمنٹ میں اور آنے کا. یہ ملک تو ٹھیک نہیں کرنے آئے. ان لوگوں کو جن کو پبلک بیک کرے گی، پبلک مینڈیٹ سے آئیں گے، وہ بڑے فیصلے کریں گے. جب وہ بڑے فیصلے کریں گے اس فیصلوں سے یہ ملک نکلے گا اس بحران سے. یہ صرف انتظار کر رہے ہیں. میں ختم کرتا ہوں، کرکٹ سے ختم کرتا ہوں کیونکہ میری بڑا زندگی کا حصہ تھا کرکٹ. یہ میچ ایسا ہے، یہ میچ کھیلنا چاہتے ہیں ان کے اپنے امپائر، اپنے سلیکٹروں، اپنی پچ ہو، اپنا تھرڈ امپائر ہو. قانون یہ بیچ میں میچ کے بدلتے رہے، دیکھ رہے ہیں نا، دوسری ٹیم شاید جیت نہ جائے، قانون بھی بدلتے ہیں، قانون بھی گیم کے یہ بدل رہے ہیں. اور جو مخالف ٹیم ہے اس کے کیپٹن کو یہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں، اس کی اچھے پلیئرز کو یہ ان کے اوپر مقدمے کر کے ان کو باہر رکھنا چاہتے ہیں ٹیم سے. باقی جو ٹیم ہے ان کو کوئی پولیس ڈنڈے شنڈے مار کے کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا. اوپر سے جب یہ سمجھے گے نا کہ اب یہ ٹیم بالکل ہی اب نکارہ ہو گئی ہے تو پھر وہ 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا، وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا کہ اب میں جیتوں. ایسے ہونا نہیں لگا کیونکہ ایک اور امپائر ہے
مالک یوم الدین، وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے. آپ جو مرضی کر لیں، میچ آپ نے ہارنا ہے. پاکستان زندہ باد.